वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का नॉवेल कल्बी मोहब्बत की किस्त नंबर 25 लेके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी के अभी अलमास को निकालो, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसके रूबरू आकर आंखों में शोले भरे वो एलानिया धमकी आमेज लहजे में बोली, तुम सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ हो, जिनमें से 2.5 माह तो पहले ही गुजर चुके हैं। बस कुछ माह और सब्र कर लो, फिर सिर्फ अलमास ही नहीं, मैं और अर्शिमान भी तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे। उसके नाजुक बाजू को दबोचकर अपने करीब करते, खासा जताते हुए करख्तगी से कहा। शादी के बाद आज पहली बार उस सितमगर ने 1 साल की मुद्दत का जिक्र छेड़ा था, जैसे याद दिला रहा हो कि वो तो सिर्फ मेहमान है इसकी और अर्शिमान की जिंदगी में। यानी इसे नहीं निकालोगे? मुकाबिल दांत पीसते हुए आईब्रो उचकाकर सुर्ख डोरे आंखों में सजाए इस्तिफसार करने लगी। नहीं, उसने नफी में सर झटकते मुंह पर इनकार किया। इन दोनों के दरमियान कभी कोई मान का रिश्ता तो था नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसे तकलीफ हुई। क्यों तकलीफ हो रही थी उसे, वो नहीं जानती, मगर हो रही थी। तो इस संगदिल के नज़दीक वो उसकी मुलाजिमा से भी कमतर थी। ये सोच वो तल्खी से मुस्कुरा दी। क्यों? बेइख्तियार सवाल किया। वो शायद खुद भी नहीं जानती किस कदर जलन थी उसकी आवाज़ में। सुनना चाहती थी वो, किस कदर अजीज़ है वो लड़की उसे, कि उसकी बीवी होने के बावजूद वो उसे नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से के फ़राइज़ अदा करती है। मेरे बीमार बेटे का ख्याल रखती है, जो उसकी माँ का काम था। जब एक बार उसके दिल में शिद्दत से तकलीफ़ उठी और उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, तो वो तुम नहीं थी जो उसे नंगे पाँव लेकर अस्पताल भागी। वो अलमास थी। जब मुझे उसके नन्हे से दिल में सुराख की इत्तला मिली और मैं बिखरा, तो इस वक्त तुम नहीं थी जो मेरा हौसला बढ़ा रही थी। वो अलमास थी। जब जब उसे बुखार होता, तो वो तुम नहीं थी अनम, जो रात रात भर उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखती। वो वो मामूली सी मुलाजिमा थी जिसे तुम निकालने की जिद पकड़े बैठी हो। तुम तो सिर्फ 1 साल की मेहमान हो यहाँ। तुम्हारी खातिर मैं इस लड़की को कैसे निकाल दूँ, जो मेरे बच्चे पर एक माँ की तरह छाई रहती है, उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती है। अगर मैंने अर्शिमान को तुम्हारे मुताल्लिक ना बताया होता, तो कोई बईद नहीं कि वो अलमास को ही अपनी माँ समझता। उसका दिया जवाब अनम की तवक्का के बिल्कुल बरक्स था। वो गज़बनाक नज़रों से मुकाबिल को जताते हुए एक एक बात बता रहा था कि कहाँ कहाँ उसकी शदीद ज़रूरत थी उनकी ज़िंदगी में, मगर वो नहीं थी, और उसकी जगह अलमास ने वो जिम्मेदारियाँ निभाईं। अपने बेटे की बीमारी के मुताल्लिक बताते हुए अनम ने देखा उसके होंठ लरस रहे थे। उसकी आंखें शदीद सुर्ख नज़र आ रही थी, जिनमें कर्ब व रंज छलकता नुमाया था। फिर इसका हाथ झटके से छोड़ दिया। दिल में सुराख? वो बेयकीनी से मुकाबिल खड़े इस नौजवान को देखते हुए बड़बड़ाई। अनम को शदीद सदमा पहुंचा था, इस कदर शदीद कि इसे अपना दिल बंद होते महसूस हुआ। उसकी आंखों में अर्शिमान का मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। उसका बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा था और उसे कुछ खबर ही नहीं। ओ प्लीज़ अनम, अब ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम नहीं जानती कि वो बीमार है। जितने धड़ल्ले से मुझसे लड़ रही हो, इतने ही धड़ल्ले से कबूल करो कि तुम एक निहायत ही लापरवाह व संगदिल माँ हो। वो चीखा। ये उसके सब्र के पैमाने की इंतहा थी। वो सामने खड़ी लड़की कैसे मासूम बन रही थी, सब कुछ जानते बूझते भी। क्या उसने इन 2.5 माह में अर्शिमान को दवाई खाते नहीं देखा? क्या उसने नहीं देखा हर 15 दिन बाद डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता था? क्या नहीं देखा आम बच्चों की निस्बत इसका ज़्यादा ख्याल रखता है नुमान? वो ऑपरेशन से हुआ था, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन तक नहीं लगवाए थे तुमने उसे, यहाँ तक कि उसका गला तक साफ नहीं हुआ था। तुमने उसे झूले में नहीं फेंका था, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो बच्चा था, सांसें चल रही थी उसकी। तुम्हें रहम नहीं आया अपनी ही औलाद को मरने के लिए फेंकते वक्त? मैं गुनहगार, क्योंकि तुम्हारे साथ ज्यादती की। और अपने बारे में क्या कहोगी? तुमने इस बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैं तुम्हें कभी अपने बेटे की ज़िंदगी में वापस न लाता।
اگر اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ دیکھ کر چاہ نہ اٹھتی۔ وہ جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ اس کے نزدیک اگر اس نے 15 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تو مقابل بھی دودھ کی دھلی نہیں تھی۔ اس کے معصوم بچے کو مرنے کے لیے پھینک کر اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اگر وہ نہ پہنچتا اسے لینے تو یقیناً وہ بچہ مر جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر سختی سے جھنجھوڑتے۔ کیوں ہو اس وقت تم یہاں؟ کیوں لایا میں تمہیں اپنے اور اپنے بیٹے کی زندگی میں؟ وہ لڑکی جانتی تھی مقابل سوال نہیں کر رہا، وہ تو جتا رہا ہے، اس کا مقام اسے دکھا رہا ہے۔ انم اسے معاوف ذہن کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ ارشمان بیمار ہے۔ الماس کو دوائی پلاتے دیکھتی تھی وہ، مگر کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کس چیز کی دوائیاں ہیں۔ وہ حتی الامکان ارشمان سے دور رہنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اسی لیے کبھی دھیان ہی نہ دیا ڈاکٹر کیوں آتا ہے اس کا چیک اپ کرنے۔ تم جاننا چاہتی ہو نا؟ چلی جاؤ۔ تم جانا چاہتی ہو نا؟ چلی جاؤ۔ میں اب نہیں روک رہا تمہیں۔ سمجھا لوں گا میں اپنے بیٹے کو کہ ہر خواب پورا نہیں ہوا کرتا، ہر بچے کے ماں باپ دونوں نہیں ہوتے، ہر کسی کی ہیپی فیملی نہیں ہوتی۔ وہ رنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ ایک انجان سی تکلیف ہوئی دل کو۔ تمہاری بھی جہلم کی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، اپنی پھپھو کے ساتھ ہی چلے جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ انم صرف اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس سنگ دل نے تو ایک لمحہ بھی نہ لگایا اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ وہ اسے آزاد کر رہا تھا۔ ہمارا تو 1 سال کا معاہدہ تھا نا؟ بے اختیار ہی منہ سے نکلا۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی دل میں اپنے بیٹے کی بیماری کا سننے کے بعد۔ اس کا دماغ مفلوج سا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ سے نعمان و ارشمان سے دوری چاہتی تھی۔ آج جب وہ خود اسے آزاد کر رہا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بخوشی راضی ہوتی، جان جو چھوٹ رہی تھی اس ظالم درندے سے۔ مگر اس دل کا کیا کرے جو الٹے سائڈ پر تھا اور کام بھی الٹے ہی انجام دے رہا تھا۔ بجائے خوش ہونے کے وہ غمگین و اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ ارشمان کو کب مانا تھا اس نے اپنا بیٹا؟ کیا وہ انم نہ تھی جو اس کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کے مرنے کی دعا کیا کرتی تھی؟ آج جب پتہ چلا کہ وہ واقعی مر رہا ہے، اس کی بد دعا اس ننھے شہزادے کو لگ گئی ہے، تو کیوں دل خوش نہ تھا؟ وہ تو نعمان کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، اسے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اور آج جب وہ تڑپ تھی اس کی آنکھوں میں، خوف تھا اپنے جان سے عزیز بیٹے کو کھو دینے کا خوف، تو وہ خوش کیوں نہ ہوئی؟ کیوں اسے سکون میسر نہ آیا؟ کیوں بجائے روح اطمینان پانے کی تڑپ اٹھی؟ بھول جاؤ، میں نے ہی تمہیں اس معاہدے میں باندھا تھا، میں ہی تمہیں اس معاہدے سے آزاد کر رہا ہوں۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ انم ارشمان سے نفرت صرف اس کی وجہ سے کرتی ہے، لیکن جب وہ ارشمان کے قریب آئے گی، اس کے ساتھ رہے گی، تو اس کی سوئی ہوئی ممتا جاگ ہی جائے گی۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس سامنے آئی تھی۔ وہ اس کے بیمار بیٹے کو اس سے بدظن کرنے پر تل گئی تھی، اور یہی بات نعمان کو شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ بہت بڑی غلطی کی اس نے انم کو اپنے اور اپنے بیٹے کی زندگی میں لا کر۔ وہ تو اپنے بیمار بیٹے کے ہیپی فیملی کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر بھول گیا تھا یہ دنیا ہے، ہر تمنا، ہر خواہش، ہر چیز حاصل ہو، یہ کہاں ممکن؟ وہ نہیں کر سکا۔ انم کی نفرت کے آگے آج ہار مان گیا تھا، وہ تھک گیا تھا لڑتے لڑتے۔ اسے انم کا دور چلے جانا ہی بہتر لگا۔ مانا دل کے کسی کونے میں دکھ ہو رہا تھا اسے خود سے یوں جدا کرتے، مگر بات کی بڑی تکلیف سے یہ چھوٹا سا دکھ کہیں گنا زیادہ بہتر تھا۔ اسے انم سے ڈر لاحق ہو گیا تھا، ڈر کہ وہ اس کا بیٹا چھین کر اپنے ساتھ لے جائے گی، کیونکہ الماس نے بتایا تھا اسے کہ وہ ارشمان سے ساتھ چلنے کا پوچھ رہی تھی۔ یہ جملے ادا کرتے وقت اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ انم نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گمان ہوا جیسے وہ کوئی پتھر ہو۔ کتنا سنگ دل تھا وہ۔ اوکے، اگر وہ پتھر دل تھا تو مقابل بھی کچھ کم نہ تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلنے کی کوشش کرتے چہرے پر اگلے ہی لمحے دل جلانے والی مسکان سجائے کہا، جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ پتھر دل عورت، وہ نارمل انداز میں کہہ کر پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ خوب نوجوان بلا کی حسرت آنکھوں میں لیے اس کی پشت تک رہا تھا۔ کیسی ماں تھی وہ، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا بیٹا بیمار ہے۔
وہ رکنے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے کہا اور ایسے چل دی جیسے اسی انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی آنکھیں شدت کرب سے بند کی۔ وہ کس پتھر دل عورت سے امید لگا رہا تھا؟ پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب چل دیا۔ اگلا سین، کار میں آ کر بیٹھتے ہی اس نے زبیر کو کال کی۔ ہیلو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے قبل ہی دوسری جانب سے اجلس سے زبیر بولا، رخسار کی ستیلی ماں رمیسا آنٹی تاریک روڈ پر شاپنگ کر رہی ہیں اس وقت میرے سامنے۔ بس اس خبر کا سننا تھا کہ نعمان انم کی ٹکٹ بک کروانے کا کہنا بھول کر کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہوا۔ یہ خبر اس کے لیے کوئی عام خبر نہ تھی۔ کیا کرنا ہے؟ میری گاڑی پیچھے ہی ہے ان کے، اٹھا لوں؟ زبیر صرف حکم کے تابع میں بیٹھا تھا، سامنے رمیسا خاتون پر نظر رکھے جو جیولری کی شاپ پر کھڑی نیکلس لینے میں مگن نظر آ رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا رخسار کے قاتلوں سے یہ عورت ملی ہوئی ہے۔ اگر وہ پکڑ میں آ گئی تو یقیناً بہت جلد رخسار کے قاتل بھی آ جائیں گے۔ دور رہو اس سے، وہ روبدار انداز میں بولا۔ کیا؟ زبیر کو گمان ہوا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ عورت جسے وہ سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ اچانک ہی سامنے آ گئی تھی۔ بجائے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے نعمان دور رہنے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ وہ خاصا الجھا۔ بے وقوف وہ مچھلی کو پھنسانے کے لیے اس عورت کو چارہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ابھی صرف اس پر نظر رکھو، کیا کر رہی ہے، کہاں رہ رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، ہر ایک چیز پر کڑی نگاہ رکھو۔ یہ چاہ رہی ہے اب ہمیں چارہ ڈالنے والے تک لے کر جائے گا۔ نعمان گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ رمیسا خاتون رخسار کے قتل کے بعد ایسی غائب ہوئی تھی کہ انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک اتنے سالوں بعد ان کا یوں پایا جانا محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ واقف تھا رمیسا خاتون فقط چاہ رہے ہیں رخسار کو باہر لانے کے لیے تاکہ وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہو اپنی ماں سے ملنے آئے۔ مگر پریشانی یہ تھی کہ رخسار زندہ ہی کب تھی جو باہر آتی؟ رخسار تو منو مٹی تلے سو رہی تھی۔ وہ لڑکی تو اس کی انم تھی جنہیں وہ لوگ رخسار سمجھ کر ڈھونڈنے نکلے تھے۔ انم کی جان خطرے میں ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں خوفزدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ انم کی؟ زبیر الجھ کر، تم بس اس عورت پر کڑی نظر رکھو، دیکھنا اس بار وہ بھاگنے نہ پائے۔ وہ سخت لہجے میں تاکیدی حکم صادر کرنے لگا۔ اوکے بوس۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نعمان نے کال منقطع کر دی۔ وہ اب اپنی دشمن جاں کو جہلم بھیجنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا کیونکہ اس وقت اسے حفاظت کی ضرورت تھی۔ رخسار، ان اندھیروں میں اب مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی ہے۔ تم دیکھنا، میں تمہارے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے چن چن کر ایسی موت ماروں گا کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ وہ اسٹیئرنگ پر اپنی پکڑ مضبوط کر جنونی انداز میں ہم کلام ہوا۔ اگلا سین، اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو بار بار بے دردی سے صاف کرتی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیوں یہ آنکھیں باولے بادلوں کی طرح جھم جھم کر برس رہی ہیں۔ وہ تو خوش ہے، اسے آخرکار آزادی ملی گئی۔ اس درندے نے خود آزاد کر دیا اسے، مگر دل میں اس خوشی کا احساس دور دور تک کہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نعمان کا بیٹا ہے، تمہارا نہیں، سنبھالو خود کو۔ وہ بار بار خود کو باور کروا رہی تھی کہ ارشمان نعمان کا بیٹا ہے، اس نعمان کا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، دن رات اسے شدید اذیت میں رکھا۔ اسے بھولنے کی عادت نہیں تھی۔ نعمان کی دی ہر اذیت اس کی آنکھوں میں فلم کی طرح چلتی تھی، لیکن اب ان آنکھوں کے پردوں میں ایک اور کردار نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ تھا اس کا بیٹا، اس کا ارشمان، وہ ارشمان جس کی آنکھیں چمکتی ہیں اسے ماں کہتے وقت، وہ ارشمان جو الماس و نعمان سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی خاطر۔ وہ لاکھ باور کروائے دل کو کہ وہ بچہ نعمان کا ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے بیٹے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس وقت صرف اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کپڑے سوٹ کیس میں پیک کر اٹھی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نعمان؟ وہ تیزی سے بیڈ پر لیٹی اور کمفرٹر منہ تک اوڑھ لیا تاکہ مقابل سمجھے کہ وہ سو رہی ہے اور وہ اسے جہلم نہ بھیجے۔ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں میچ لیتا ہے، بس وہ ہی اس معصوم کا حال تھا۔ دوسری جانب نعمان بہت پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔
اس کا گمان یہی تھا وہ حسین لڑکی جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے گی، اسے اب روکے گا تو وہ دشمن جاں خوب لڑے گی، سمجھے گی زبردستی پھر قید کر رہا ہے۔ اس گرے آنکھوں والی گڑیا کو روکنے کی کوئی معقول وجہ سوچ نہیں رہی تھی اسے، اور اصل وجہ بتا کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن توقع کے پر بالکل برعکس وہ تو بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ اس نے سامنے کی جانب تیار سوٹ کیس دیکھا۔ ہر بار اس کے بے وقت سونے کی عادت اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی تھی، مگر آج یہی عادت اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کمرہ لاک کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی دشمن جاں کے برابر میں آ کر ٹک گیا، ہلکا سا اس کے چہرے سے کمفرٹر کو نیچے کیا تاکہ وہ چاند نظر آئے۔ وہ اسی کی جانب کروٹ لے کر سو رہی تھی، اس کے نزدیک وہ دشمن جاں سو رہی تھی، اور اسے سوتا دیکھ وہ خاصا پرسکون ہو گیا۔ اس کے چہرے پر آتی لٹے وہ نرمی سے کان کے پیچھے کرنے لگا، پھر کھسک کر بالکل اس کے قریب ہو کر لیٹا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں چہرے کو جھلساتی معلوم ہوئی۔ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح خوبصورت ہونٹوں کو دیکھ طلب از خود امڑنے لگی۔ کل رات کی یادیں اسے گھیرنے لگی تھی، اوپر سے اس کی سانسوں کی مہک دعوت دیتی معلوم ہوئی۔ وہ مزید خود کو روک نہ سکا، اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوما، جس پر مقابل مزید ضبط نہ کر سکی، اور نہایت جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، اپنے ہونٹ کراہیت سے رگڑتے ہوئے اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورا۔ تم جاگ رہی تھی؟ وہ اچانک اس کے اٹھنے پر چونکا۔ وہ بہت اچھے سے واقف تھا انم کس قدر پکی نیند کی مالک ہے۔ اس کا یوں اٹھ جانا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ نہیں، مگر تم نے نیند خراب کر دی، وہ دانت پیستے ہوئے، اور نعمان کو لگا وہ جہلم جانے کا بولے گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس خوبرو نوجوان نے اس کا نازک و دودھیا بازو پکڑ کر خود پر گرایا۔ سو جاؤ، اس سے پہلے میرے ارمان جاگیں۔ وہ دانستہ طور پر اسے ڈرا رہا تھا، اسے خود میں بھیج کر ذومعنی انداز میں وارن کرتا۔ آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر بعد، نعمان ولید، پاؤں تو ہٹاؤ مجھ پر سے اپنا، اتنا بھاری ہے۔ نعمان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر حصار میں باندھا ہوا تھا۔ کیا یہ کسر کم تھی جو تھوڑی دیر بعد اس کے نازک پاؤں پر اپنا بھاری بھرکم پاؤں بھی رکھ دیا تھا؟ وہ خاصا جھنجھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک سوال پوچھوں؟ وہ اپنی آنکھیں کھول لچکدار انداز میں بولا۔ پہلے پاؤں ہٹاؤ اور چھوڑو مجھے، وہ جھنجھلا کر تیزی سے بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، اس کے نرم گالوں سے اپنے ہونٹ مس کرتے مسکرا کر بضد لہجے میں کہا۔ پوچھو، سخت بیزاری سے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کرنے کی کوشش میں پیچھے کرتے منہ بگاڑ کر اجازت دی۔ تم اتنی مکھن ملائی کیوں ہو؟ اتنی سافٹ سی، نرم نرم سی؟ کیا دنیا کی ساری عورتیں اتنی سافٹ ہوتی ہیں؟ اس کا سوال سنتے ہی مقابل کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ کبھی کسی عورت کو چھوا ہی نہ ہو۔ نعمان ولید خاندان کا واحد چشم چراغ، جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا، جس کے ارد گرد نوکروں کی لائن بنی رہتی ہے۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رنگین راتیں گزاری ہوں اس نے، جبکہ میرے سامنے کتنا شریف بن رہا ہے۔ شاید اسی طرح کی جھوٹی تعریفیں کر کے لڑکیوں کو اپنی باتوں میں پھنساتا ہوگا یہ۔ انم یہی سوچ کر طنزیہ مسکرا دی۔ کیا اس نے نہیں دیکھا تھا الماس کو، جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اس کے قریب آنے کا، یا اس کی منگیتر کو، جو ہر تصویر میں اس سے چپکی نظر آتی تھی؟ کیا سوچ رہی ہو؟ جواب دو، اس کے نازک وجود کو مزید اپنی باہوں کے حصار میں بھینچتے ان گرے رنگ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ کچھ وقت پہلے وہ کتے بلی کی طرح لڑ رہے تھے؟ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی تو ہوتا ہے، کمرے میں کچھ، کمرے کے باہر کچھ۔ مجھے نہیں پتا، اپنی الماس سے پوچھو جا کر، یا اپنی الشبہ سے، وہ چھوٹی آنکھیں کر جلککڑے سے لہجے میں بولی۔ مسز نعمان ولید، آپ کو اس چیز کے لیے جلنے کی کیا ضرورت جو پہلے ہی آپ کے مکمل دسترس میں ہے؟ وہ تو آپ ہی ظالم بنی ہیں جو نظر کرم نہیں کرتی، وہ بھرائی آواز میں کہتا اس کے سرخ ہوتے گالوں پر لب رکھ گیا۔ وہ خوبرو نوجوان دیکھ سکتا تھا
اس حسینہ کے گالوں کو جلن کی شدت سے سرخ پڑتے۔ جلنے؟ کیا وہ جل رہی تھی؟ کیا واقعی وہ نعمان کے سبب الشبہ اور الماس سے جلنے لگی تھی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ سوچ میں مبتلا ہوئی، اس قدر گہری سوچ میں کہ مقابل موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اس کے نزدیک آ گیا، لیکن اسے خبر نہیں۔ خبر تو تب ہوئی جب اس کا شدت بھرا لمس اپنے گالوں پر محسوس ہوا۔ وہ چڑھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نعمان کے حصار نے اس نازک صفت کو اجازت نہ دی۔ تم واقعی بہت سافٹ ہو یار، بالکل ریشم کی طرح، مخملی مخملی سی۔ انم نے محسوس کیا تعریفیں کرتے ہوئے مزید اس کے نازک وجود کو خود میں بھینچ رہا ہے۔ وہ اسے یوں بھینچ رہا تھا جیسے خود میں سمو لینا چاہتا ہو۔ نعمان بس کرو، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مجھے پتہ ہے تم جان بوجھ کر مجھے سزا دے رہے ہو، تم سے لڑنے کی۔ وہ نازک صفت خاصا جھنجھلا کر خود کو اس کی قید سے آزاد کرنے کی صحیح کرتے ہوئے چیخنے لگی۔ اتنے رومانٹک ماحول میں بھی وہ لڑکی لڑائی کا سوچ رہی تھی۔ نعمان کا شدت سے دل کیا اپنا سر سامنے دیوار سے دے مارے۔ تمہارے ہاتھ کتنے نرم و ملائم ہیں، تمہاری اسکن کچھ زیادہ ہی سافٹ ہے، میرے دیکھو کتنے سخت ہیں۔ اس نے دانستہ طور پر مقابل کی بات کو مکمل اگنور کرتے اپنے موضوع کو جاری رکھا، لیکن ساتھ ساتھ اسے اپنے حصار کی قید سے بھی آزاد کیا، کیونکہ واقف تھا حد سے زیادہ اس نازک وجود کو جکڑ چکا ہے۔ ڈر لاحق ہوا کوئی ہڈی وڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی، ویسے بھی اتنی نازک سی گڑیا تھی وہ۔ اپنا ہاتھ کا پنجہ اس کے آگے کرتے چھونے کی دعوت دی۔ مجھے نہیں جاننا، وہ نروٹھے پن سے، چھو کر تو دیکھو، بے فکر رہو، ہاتھ کاٹتا نہیں ہے میرا۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ انم اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کتنے سالوں بعد اسے محسوس ہوا وہ پرانے نعمان کو دیکھ رہی ہے جو اس کی آپی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ وہ مسکراتا باتیں کرتا نعمان، دیکھو وہ اپنی بات پر زور دیتے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند انم کا منتظر تھا، جبکہ مقابل منہ بگاڑتی ہوئی کروٹ لے کر منہ پھیرنے لگی تھی۔ ڈرتی ہو مجھے چھونے سے؟ ہاں، میں بھول کیسے گیا، تمہاری تو پہلی محبت ہوں میں۔ ڈر تو لگے گا نا پھر، کہیں دوبارہ محبت نہ جاگ جائے۔ پلے فل مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تپ کر بجائے کروٹ لینے کے اس کے ہوا میں بلند پنجے پر اپنا پنجہ رکھ گئی۔ اگلے لمحے محسوس ہوا وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کے ہاتھ سخت تھے۔ وہ ابھی یہی محسوس کر رہی تھی کہ مقابل نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گیا۔ اگلا سین۔ کچھ کھاؤ گی؟ آرڈر کروں؟ وہ مسکراتے ہوئے سیل ہاتھ میں پکڑے پوچھ رہا تھا۔ زہر منگا دو، وہ جذبز ہو کر روحانسا لہجے میں پھنکاری۔ خدا کرے تم مر جاؤ نعمان ولید، یا کسی ٹرک کے نیچے آ جاؤ، تمہاری ایک ایک ہڈی ٹوٹ جائے، تمہیں کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے کوسے چلی جا رہی تھی، اور زندہ دلیری کا عالم یہ تھا کہ جس نعمان ولید کے لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ڈرتے تھے، وہ اسی نعمان ولید کو سامنے بیٹھ کر حتیٰ کہ اس کے منہ پر کوسے دے رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی نہ صرف وہ لڑکا سن رہا تھا بلکہ بار بار ٹشو بھی پاس کر رہا تھا اسے۔ وہ آن لائن کھانا آرڈر کر چکا تھا۔ اس حسین دشمن جاں کے ناک و گال سرخ پڑ گئے تھے، گرے آنکھوں میں نشیلا پن مزید ابھر آیا تھا، لال رنگ کے کپڑوں میں اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید کھل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی مقابل کی نگاہوں کو کس قدر بھا رہی تھی وہ۔ اس کا حسین سراپا ایک لمحے کے لیے بھی خود پر سے نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ انم کی بدولت کل رات سے اسے کھانا نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ٹشو کا باکس اسے پکڑا کر نہانے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو اس دشمن جاں کو ابھی بھی روتے ہوئے پایا۔ چپ کرانے کی کوشش نہ کی کیونکہ واقف تھا وہ چپ نہیں ہوگی۔ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ سارے ملازمین سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے، جبکہ الماس لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے کسی سے واٹس ایپ پر باتیں کرتی نظر آئی۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ فریج سے خود دودھ نکالا، پیٹ میں چوہے دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
اس لیے خود ٹھنڈا ہی ایک گلاس دودھ کا پی لیا، جبکہ انم کے لیے گرم کیا۔ جب وہ دودھ کا گلاس لے کر واپس کمرے کی جانب جا رہا تھا تو الماس کی نگاہ اس پر پڑی۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے کہہ دیتے۔ وہ فوراً ہی صوفے سے کھڑے ہو کر اس کے آگے آ کر لچکدار انداز میں ایک پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، نہیں، تم ارشمان کا خیال رکھو بس، میرے کاموں کے لیے میری وائف موجود ہے۔ اس نے دانستہ طور پر خاصا جتاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انم لاکھ کہے وہ الماس سے نہیں جل رہی، مگر واقف تھا وہ جل رہی ہے، اس لیے الماس کو صاف انکار کیا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہ جلن مزید بڑھے۔ الماس کو مقابل کا لہجہ دل کو کاٹتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ ہونٹوں کو چباتی ہوئی اثبات میں سر ہلا گئی۔ نعمان دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو، یہ پی لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ دودھ کا گلاس اس کے آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے اس کی نہیں، مجھے موت کی ضرورت ہے۔ سرخ انگارے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے کھا جانے والی نگاہ سے تکتی ہوئی جسپز ہو کر بولی، تمہارے دشمن؟ وہ سختی سے بول اٹھا۔ شدید ناگوار گزرا تھا اس کا خود کو بد دعائیں دینا۔ اسے دے تو ٹھیک، بلکہ قبول، مگر خود کو نہ دے۔ تم جیسوں کو اتنی آسانی سے موت کہاں آتی ہے؟ وہ زج کرنے والے انداز میں دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی، جس کے جواب میں فقط اس نے اپنے ہونٹ سکیڑے۔ بد دعائیں دینے کا کام جاری رکھو، کبھی نہ کبھی تو لگ ہی جائیں گی۔ وہ تلخی سے مسکرا کر بولا، مگر پہلے یہ پیو، زندہ رہو گی تبھی کوسے دے سکو گی مجھے۔ اس کے ہونٹوں سے دودھ کا گلاس لگا کر نرمی سے گویا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مقابل بھی ہی بھوکا تھا، اس نے بھی کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شاید یہی سبب تھا وہ دودھ کا گلاس منہ سے لگنے کے بعد ہٹا نہ سکی۔ لگتا ہے آرڈر آ گیا۔ ابھی وہ دودھ پی ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ نعمان فوراً ہی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے فاسٹ فوڈ آرڈر کیا تھا جو انم کو بہت پسند تھا، خاص طور پر چکن بروسٹ۔ چلو، دیکھ کیا رہی ہو، شروع کرو۔ ویسے وہ بہت صفائی پسند و اصولوں والا تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو ضرور کھانا ٹیبل پر سجاتا، لیکن اسے خبر تھی انم نخرے کرے گی، بھوکی ہے، پھر بھی انا دکھائے گی، اس لیے کھانوں کی ٹرے سجا کر بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ منہ پھیر کر بولی۔ وہ الگ بات ہے، کھانے کی خوشبو سے ہی پیٹ کے سارے بھوک کی تڑپ سے سوئے ہوئے چوہے الرٹ ہو گئے تھے۔ نخرے مت کرو، چلو جلدی شروع کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے میں نے، وہ اجلس سے بولا۔ انم اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کر اس کے ہونٹوں پر جھکی، اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کے کناروں پر لگا دودھ صاف کیا۔ وہ ساکت سا ہو کر اپنی دشمن جاں کو دیکھنے لگا۔ دل نے سپیڈ پکڑی تھی۔ کچھ نہیں کھایا، نظر آ رہا ہے۔ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے اپنے انگوٹھے پر دودھ کی تری کو دیکھ چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو گھور کر طنزیہ کہا، دودھ پیا ہے بس، تمہارے لیے بھی تو لایا ہوں نا، خاصا معصومیت سے جواب دیا۔ اب کھانا شروع کر بھی لو، بیزاری سے بولا، مگر وہ منہ پھیر کر بیٹھی رہی۔ جیسے تمہاری مرضی، خاصا لاپرواہی سے کندھے اچکا کر وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ کھانے کی مہک انم کا صبر آزما رہی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے اسے کھاتا ہوا دیکھنے لگی۔ تم وہاں جا کر کھاؤ نا، میری جگہ پر بیٹھ کر کیوں کھا رہے ہو؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ خاصا چڑھتے ہوئے بول اٹھی، میرا گھر ہے، کہیں بھی بیٹھ کر کھاؤں، مقابل نے جتاتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ دانت کچکچانے لگی۔ اللہ تیرا شکر، تو نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا بغیر میری طاقت و قوت کے۔ وہ کھانے کی ٹرے اسی کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگا، پھر آرام سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ انم کی آنکھیں بھٹک بھٹک کر بار بار اپنے برابر میں رکھی ٹرے پر جا رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ خود پر قابو کرتی رہی، مگر پھر اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے نعمان پر نظر ڈالی جو کمفرٹر منہ تک اوڑھے آرام سے سو رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے دوسری جانب کروٹ لی۔ اب اس کی پشت تھی انم کی جانب۔ انم نے آہستگی سے ٹرے میں سے چکن چیز رول اٹھایا اور کھانے لگی۔ نعمان نے آنکھیں کھولی، سامنے ہی مرر لگا تھا جس میں انم کا رول کھاتا ہوا عکس صاف نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
پھر اپنے ہاتھ ہلکے سے کمفرٹر سے نکال کر دیکھنے لگا۔ اس ہاتھ میں ابھی بھی اس دشمن جاں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ لمحہ آنکھوں میں گھوما جب اس نازک صفت نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کیا تھا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں کو نرمی سے ایک دوسرے سے مسلنے لگا، جیسے سکون پا رہا ہو اس عمل سے۔ نرم و گرم لمس، اس لمس سے ملتا سکون، سکون جس کا وہ متلاشی تھا۔ واقعی وہ انم تھی، اس کا انعام، خدا کا اس پر فضل۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے وہ اپنے غصے میں اسے اپنی زندگی سے نکالنے چلا تھا۔ غصہ انسان کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ وہ اب عہد کر رہا تھا دل ہی دل میں، غصے کے وقت اس کا سامنا ہی نہیں کرے گا آئندہ۔ وہ رول کھانے کے بعد اپنے پورے جسم میں سنسناہٹ ہوتی محسوس کرنے لگی۔ کل سے اب جا کر پیٹ میں کچھ گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں بیڈ سے نیچے اتری ارشمان کے کمرے میں جانے کے ارادے سے۔ اس کے پاؤں سن پڑ رہے تھے، سر رونے کے سبب شدید بھاری۔ اچانک ہی اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ وقت یوں ہی بیٹھی رہی مگر جانے کا ارادہ ترک نہ کیا۔ اس کا دل اپنے بیٹے میں اٹکا ہوا تھا۔ ہاں تو جی، بڑی مزیدار سی ایپیسوڈ ہے۔ چلو فائنلی انم کو ارشمان سے محبت تو ہوئی۔ اور نعمان، کیا لگتا ہے نعمان کو محبت ہے نا انم سے؟ ویسے مجھے تو لگتا ہے نعمان کو انم سے محبت ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ بس اسے اپنی فیلنگ سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اور مجھے تو یہ بھی لگنے لگا ہے کہ انم کو بھی تھوڑی تھوڑی نعمان سے محبت ہے، بٹ اس کی محبت نہ اس کی نفرت کے آڑے آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب